अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक 47 टीवी। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारे मेहमान, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हमारे मेहमान में हम हाई प्रोफाइल जो कामयाब शख्सियात होते हैं उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ऐसी ही एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज, जिनका शुमार पाकिस्तान के मायानाज कानूनी माहिरीन में होता है। वकालत की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में इनका एक बड़ा नाम है। कानूनी और आइनी मामलात पर भी बड़ी ग्रिप रखते हैं। साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट शाह खावर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। शाह खावर साहब, ये जो हमारा प्रोग्राम होता है ज़ाहिर है पॉलिटिकल बेस्ड तो नहीं है, लेकिन कोशिश होती है कि जो कामयाब लोग हैं उनकी ज़िंदगी से बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं वो सीखें। सबसे पहले तो सर ये मुख्तसरन मुझे बताएं कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितना तवील, कितना कठिन था ये सफ़र? देखिए, मैं तो इस प्रोफेशन में मुझे 3 दहाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। मैंने 1989 में वकालत का जो लाइसेंस मिला था रावलपिंडी से, उसके बाद मैंने ग्रॉस रूट लेवल से जो है वकालत शुरू की। जो कचहरी की वकालत होती है वहाँ से शुरू की, मैजिस्ट्रेट्स की अदालतों से लेकर फिर रफ्ता रफ्ता हाई कोर्ट, फिर उसके एक तवील अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में। और जो मज़े की बात यह है कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट में एनरोल हुआ 2008 में, तो उसके साथ साथ मैं उसी दौरान ही मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी तैनात हो गया था। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कदम रखा या जो मैंने अपनी वकालत का आगाज़ किया, तो वो एक मेरे पे अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि वो मैंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तौर पे वहाँ पे अपना जो है ना प्रोफेशन का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट से किया। तो यकीनन ये एक तवील सफ़र है और ये सफ़र इतना आसानी से नहीं तय होता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक तो आपकी जो मुसलसल जद्दोजहद, आपकी मेहनत, और किसी भी प्रोफेशन में है तो उसमें एक सिंसेरिटी और ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी है। हालांकि ये एक तासुर है कि वकालत में शायद झूठ ज़्यादा बोला जाता है। मैं यही आगे चल के सवाल आपसे मैं नहीं समझता। देखिए, आप अगर अपने उसूल बना लें और आप केसेस ऐसे लें जिसमें झूठ का एलिमेंट ना हो, तो उसमें भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है और रोज़ी रसान भी अल्लाह ताला की ज़ात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान ठीक है, उसमें अपनी मेहनत भी होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी मेहनत और काबिलियत के साथ साथ अल्लाह ताला की जो मेहरबानी है आपकी जो कामयाबी में, मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी बात है। और वो इसलिए होती है कि आप अगर कुछ अच्छे काम करते हैं, लोगों के लिए भलाई करते हैं, और ख़ास तौर पे आपके वालदैन आपसे अगर राज़ी हैं, आपके लिए दुआगो हैं, आपके अजीज़ व अकार बहन भाई और लोग अगर आपके लिए खैर ख्वाही चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपको जो है वो कामयाबियाँ देता है। अच्छा शाह खावर साहब, ये जो वकालत का पेशा है बेसिकली ज़ाहिर है बड़ा एक नोबल प्रोफेशन है। जिस तरह से आपने बात भी की अभी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस पेशे से मुंसलिक रहे हैं। बड़ी हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी इस मुल्क कौम के लिए बड़ी खदमात हैं, वो इस पेशे से मुंसलिक रहे। लेकिन वकला बरादरी से आवाम की बड़ी शिकायत हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये शिकायत कब दूर होंगी और क्या कहेंगे उन वकीलों को जो ज़ाहिर है केसेस ले लेते हैं, गरीब लोग होते हैं, भारी भरकम फीसेस भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकलता, दर बदर की ठोकरें उनका मुकद्दर बन जाती हैं, तो ये सिनेरियो कब बदलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो कि बतौर पेशा वकालत को इख्तियार करता है तो फिर जाहिर है कि उसकी रोज़ी और वो जो है ब्रेड एंड बटर तो उसी से मुंसलिक हो जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारा जो एक लॉ है जिसके ज़रिए ये हमारी पूरी वकालत की जो एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेट होती हैं, वो है लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपके एथिक्स क्या हैं, और उसमें आपका एक कैनन्स ऑफ एथिक्स एंड एटिकेट्स का एक सब्जेक्ट भी है, एक पूरा चैप्टर है। उसमें यह है कि ये प्रोफेशन गो के आपके रोज़गार का भी एक ज़रिया है, लेकिन उसके साथ साथ आपसे तवक्को ये की जाती है कि आप अब जो वकालत करते हैं और उसका जो मुआवजा लेते हैं वो अपनी सर्विसेज से ज़्यादा ना लें, इतना ज़्यादा ना लें कि आपने उसके ज़्यादा काम नहीं किया हो। और दूसरी चीज़ ये है कि बेवाओं, यतीमों के लिए और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी एक उसमें लिखा हुआ है कि आपने इसको सिर्फ एक पैसा बनाने का ज़रिया नहीं बनाना, बल्कि जहाँ तक आपके सामने कोई ऐसी डिज़र्विंग लोग आ जाए जो कि अफोर्ड ना कर सकते हो,
تو ان کا کیس آپ فری آف کاسٹ بھی کر دیں. لیکن ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے شاہ خاور صاحب. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیشن کے اندر یہ ایتھکس جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں, تو ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے بھی کوئی باڈی موجود ہے, ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے بھی کوئی دیکھیں اس پہ تو خیر کوئی قدغن نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ایک لین دین کا ایک ہوتا ہے کہ وہ کتنی فیس جو ہے وہ دینے پہ راضی ہے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارا پروفیشن اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مقدمات میں الجھ جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کی مثلا خواتین ہیں, ان کے کیسز ہوتے ہیں اور وہ ریگرز آف ٹرائلز کو نہیں افورڈ کر سکتے. تو وہاں پہ پھر آپ کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ آپ پھر ان کی جہاں تک مدد ہو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ضرور کرنی چاہیے. اچھا شاہ خاور صاحب, عوام کی اویئرنیس کے لیے ظاہر ہے بہت سارے ایسے کیسز بھی سننے کو ملتے ہیں کہ وکیل آتے ہیں, بھاری بھرکم فیس بھی لے لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پیشیوں پر آتے نہیں ہیں. تو سر اس کے لیے عوام کی اویئرنیس کے لیے بتائیں کہ اگر جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, اسپیشلی جو ویورز ہیں, اگر انہیں اس طرح کے کسی مسئلے کا سامنا ہے تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ فورم ایسا موجود ہے کہ لوگ اپنی دادرسی لے کر جائیں؟ جی بالکل ہے. دیکھیں میں اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ مثلا میں سپریم کورٹ میں وکالت بھی کرتا ہوں, لیکن میں نچلی عدالتوں میں بھی اگر جاتا ہوں تو اگر میرا ہائی کورٹ میں ایک کیس ہے کسی نے مجھے دیا ہوا ہے, اور ایک ہی دن میں سپریم کورٹ میں بھی کیس لگ گیا اور ہائی کورٹ میں بھی لگ گیا, کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی کوئی کیس لگ گیا, تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہیرارکی میں بڑی عدالت کون سی ہے. اگر میرا ایک دن میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لگ گیا تو پہلے میں نے سپریم کورٹ کا کیس اٹینڈ کرنا ہے, تو اس میں پھر ہائی کورٹ مجھے لیوریج دے دے گی کہ وہ چونکہ سپریم کورٹ میں ہے تو پھر مجھے وہ اکوموڈیٹ کر دیں گے, اور اسی طرح نچلی عدالتوں تک. لیکن آپ اگر ڈیلیبریٹلی نہیں پیش ہوتے, آپ نے فیس لی ہوئی ہے اور آپ کے نہ پیش ہونے کی وجہ سے کو آپ مطمئن نہیں کر پاتے. بالکل مطمئن ٹھیک ہے, وہ تو چلے آپ ہار جیت تو اب ایک تو آپ کو کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نے یہ نہیں کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ میں نے کیس جیتنا ہے. کیس کے بارے میں ہم اسیسمنٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس میں سکسیس کے اتنے چانسز ہیں, لیکن اگر ہم ان کو یقین دلا دیں گے اور اس کی وجہ سے ان سے زیادہ معاوضہ وصول کریں گے تو ظاہر ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے ایتھکس سے ہٹیں گے تو پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مس کنڈکٹ ہے. مثلا آپ نے فیس لی ہوئی اور آپ پیش نہیں ہوئے اور اس وجہ سے مقدمہ خارج ہو گیا, یا اس میں کلائنٹ کو جو میٹیریل نقصان ہو گیا, جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے پیشہ ورانہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے اگر عہدہ برآ نہیں ہوتے تو اس میں پھر مس کنڈکٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اور مس کنڈکٹ کو وہ کرنے کے لیے, کیٹر کرنے کے لیے ہر سطح پہ, جیسے کہ پروونشل بار کونسلز ہیں, اب جو کہ ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, ان کے خلاف کوئی بھی شکایت جو ہے مس کنڈکٹ کی, وہ ان کے پروونشل بار کونسل, جیسے پنجاب میں پنجاب بار کونسل ہے, اس کی باقاعدہ ایک الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے جس میں کمیٹیز ہوتی ہیں, اور ایک اس میں ڈسپلنری کمیٹی بھی ہوتی ہے. اگر کسی کو جینون گریوینس ہے کہ کسی وکیل نے مس کنڈکٹ کیا تو وہ اس کمیٹی سے رجوع کر سکتا ہے, اور وہ انٹرٹین کرتی ہے, بالکل ان کو بلاتی ہے اور اس میں دادرسی بھی ملتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر میں کوئی کیس ہار گیا ہوں, میری اس میں محنت میں نے پوری کی ہے, لیکن وہ مس کنڈکٹ میں نہیں آئے گا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے اگر کسی کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں آپ کو کیس جتواؤں گا اور وہ فلفل نہیں کیا تو یہ بھی مس کنڈکٹ میں آتا ہے. اچھا شاہ خاور صاحب, کیا وجہ ہے ویسے آن لائٹر نوٹ کے یہ جو عدالتی نظام ہے اس سے عام آدمی کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کس کو سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر لیجسلیشن نہیں ہو پا رہی, یا قصوروار کہیں نہ کہیں پولیس کی تفتیش میں بھی ہے؟ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں سونیا, بات یہ ہے کہ جو انصاف کی فراہمی ہے یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کے اوپر, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ریاست کی کبھی بھی یہ ترجیح نہیں رہی. دیکھیں اب جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, گورنمنٹ بھی ریاست کا حصہ ہوتی ہے, تو جب جو بھی گورنمنٹ آتی ہے انہوں نے اپنے منشور میں جو ہے وہ, بلکہ ایون ڈکٹیٹوریل رجیم میں بھی وہ بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سستا اور فوری انصاف فراہم کریں گے, لیکن کبھی بھی اس بارے میں کوئی کنکریٹ جو ہے وہ سٹیپس کبھی بھی نہیں اٹھائے. کبھی کبھی ایسے کاسمیٹک چینجز آ جاتی ہیں, اعلانات بھی ہو جاتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اور لوگوں کے جو دیگر سول جو حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے اور ان کے انصاف کے لیے ان کو جو ہے وہ کم از کم 2-3 دہائیاں لگ جاتی ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ذمہ داری ریاست کی ہے اور ریاستی اداروں کی ہے. اس میں ہمارا سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے صوبائی اور
وفاقی پارلیمان کی، کیونکہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، انہوں نے جو قوانین ہے اس میں اتنی مناسب ترامیم کرنی ہے جو کہ فوری انصاف کا جو ہے وہ ذریعہ بنے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اسٹڈی یا سروے نہیں ہوا کہ کتنے مقدمات ہر سال جو ہیں فوجداری کے وہ رجسٹر ہوتے ہیں، کتنی ہماری پولیس کے پاس انویسٹیگیشن کی جو ہے کیپیسٹی ہے، کتنے پروسیکیوٹرز ہیں، اور ان کے ٹرائل کی کتنی عدالتیں ہیں. تو اگر آپ جرائم کی ریشو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں نہ تو پولیس اتنی تعداد میں موجود ہے، نہ پروسیکیوشن ہے، نہ عدالتیں. کہیں نہ کہیں عدالتیں بھی قصوروار ہیں، سم ٹائمز اتنی لمبی تاریخیں پڑ جاتی ہیں کہ بڑی آسانی سے جو ملزم ہو وہ کیس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو آپ اس میں کلیکٹیو ایک مسئلہ ہے جس کو مل کر سالو کرنا، یہ ٹوٹل ذمہ داری آپ کے گورنمنٹ کی ہے یا ریاست کی ہے؟ وہ انڈیویجول اداروں کی بھی ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو آپ بالکل ہی آپ وہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. لیکن ایک پرابلم ایک جینون بھی ہے. مثلا اگر آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، ضلع کچہری میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک سول جج ہے، اس کے پاس سول کے 50 مقدمے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ میجسٹریٹ کی جو ہے ذمہ داریاں بھی نبھا رہا ہے، وہ رینٹ کنٹرولر کی بھی نبھا رہا ہے، وہ جج فیملی کورٹ کی بھی نبھا رہا ہے. تو وہ پھر اس میں تاریخیں اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ چند کیسز سے زیادہ اس کا وہ جو ہے وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. اچھا شاہ خاور صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ظاہر اس پروفیشن سے آپ بڑے لمبے عرصہ ہو گئے منسلک ہیں، ذرا لائٹر نوٹ پہ اگر آئیں تو اپنے کریئر کا کوئی اس طرح کا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا پڑے، کوئی ایسا کیس آپ کے پاس آ گیا ہو جس کا فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہو، انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنا، کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا؟ دیکھیے وکالت میں تو خیر بڑے بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے واقعی دلچسپ واقعات بھی ہوتے ہیں. مثلا میں ایک دفعہ کسی کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں اپنے شاگردوں کے ساتھ موجود تھا، تو ہم نے دیکھا کہ عام ملزموں کے ساتھ جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگے ہوئے کوئی 8-9 سال کا بچہ بھی تھا. تو ہمیں اس کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آلریڈی جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000 آ چکا تھا. اس میں یہ تھا کہ کسی بھی جو نوعمر ہے اس کو ملزم کو ہتھکڑی نہیں لگے گی، اور اس کو آپ جو دوسرے ملزمان ہیں جو ایڈلٹس ہیں ان کے ساتھ نہیں لائیں گے. تو جب ہم نے اس کا پتہ کیا تو جج صاحب نے بتایا کہ یہ چرچ کے جو ہے کیریئر کے جرم میں ہے، اس نے 2-2.5 کلو چرچ جو ہے یہ کیری کر رہا تھا. حالانکہ پریزمپشن آف لا یہ ہے پاکستان پینل کوڈ میں کہ جو 10 سال سے نیچے عمر کا بچہ ہوتا ہے اس کو کسی بھی اچھے برے کی پہچان نہیں ہوتی. تو پھر ہم نے اس کی جو ہے والنٹیریلی ہم نے اس کی وکالت کی، اور وہ پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ اس کی ایک تصویر ہم نے لے لی اور اس کو ہم نے جو ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی دے دیا. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ جتنی سول سوسائٹی اور جتنے بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں تھیں، اور وہ پھر اتنا انہوں نے ہمیں آفر کیا، کیونکہ ہم نے تو وہ پرو بونو کیس کیا، ہم نے تو کوئی فیس نہیں لی اس میں، لیکن وہ پھر یہ ہوا کہ اس کو ہم نے داد رسی لے کے دی، اس کو ہم نے رہا کروایا. لیکن اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ ایسے پاکستانی ہیں جو مخیر لوگ ہیں، انہوں نے پھر اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا فائنینشلی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو سکون دیتی ہیں کہ آپ نے کچھ کم از کم، اور یہ ایک نہیں بہت سارے ایسے واقعات جس میں ہمارے سامنے کوئی ایسی چیزیں آئیں کہ جس میں لوگ بڑے ڈیزرونگ تھے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. لیکن سر میرا اسپیسیفک یہ کہ کسی کیس کا فیصلہ کرنے میں آپ کو لگا ہو کہ ادھر انصاف بھی دینا ہے، کہیں مشکل پیش آئی ہے؟ جیسے ظاہر ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ججز کے اوپر، آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہوتا ہے لیکن گراؤنڈ پہ ریالٹیز، ایکچوئل ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، تو وہاں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیں میں چونکہ ہائی کورٹ میں جج کے طور پہ بھی اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا، اس میں یہ تھا کہ آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سوابدید ہوتی ہیں، آپ اس کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سوابدید اختیار کر لیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ قانون نے ایک پابندی لگائی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ آپ کے جو وراثت کے جو قوانین ہیں اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو بے شک کوئی سفارش بھی آ جائے، آپ کا جتنا بھی قریبی ہو. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بطور جج، چاہے وہ سول جج ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ عدالت میں اس نیت سے بیٹھے گا اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور مدد مانگے گا کہ میں نے انصاف کرنا ہے، کسی کو میں نے غیر ضروری فیور نہیں دینی، اور کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ولیوں والا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کیفیت ہے کہ پھر آپ کو انٹیوشنز ہوتی ہیں. میں آپ کو کہ آپ اوپر جب بیٹھے ہوتے ہیں
تو پھر آپ کو سچائی جو ہے وہ بالکل سامنے نظر آ جاتی ہے اور آپ اس کے مطابق فیصلہ لیکن کبھی کبھی سر تعین کرنا مشکل نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ کچھ اس طرح کی اگزامپلس بھی آئی ہیں، جیسے رپورٹ ہوئی ہیں کہ ایک شخص جس کو مرے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے جیل میں رہتے رہتے، پھر اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ بے گناہ تھا، اور اس طرح کے بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو سر یہاں پہ پھر اس پر کیا کامنٹ کریں گے کہ ایک جج سے اگر بالفرض غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، غلط تو نہیں کہتے یا جانے انجانے میں، تو اس طرح کا کبھی ہوا کہ بعد میں ریئلائز ہو کہ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی تھی وہ کچھ اور تھی اور ریالٹی کچھ اور تھی؟ کیونکہ اس طرح کی ایگزامپلس جو ہیں وہ ظاہر ہے. جی بالکل. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ قانون کے اوپر چلتا ہے اور شہادتوں کے اوپر چلتا ہے. اب جتنی شہادتیں ہوتی ہیں آپ کے قانون جیسے ہوتا ہے اس کے مطابق پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جو خاص طور پہ سزائے موت کے کیسز ہوتے ہیں اور جو ہائی کورٹس میں آتے ہیں، تو جو ڈویژن بینچ چونکہ ہوتا ہے ہائی کورٹ کا 2 ججز کا، وہ جتنے بھی سزائے موت کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ نظر ثانی کرتے ہیں، اس کو پورا دوبارہ جانچ پڑتال کرتے ہیں. اور اس میں ججز جو ہیں وہ کم از کم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو کہاں سے کوئی شک کا فائدہ اگر مل جائے تو اس کو ہم میٹیگیٹ کر کے یا تو اگر بری نہ بھی کریں تو اس کو جو ہے وہ 25 ایئرس جو ہے وہ ریگریس امپریزنمنٹ دے دیں. تو لیکن وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو سزائے موت ہے اور اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے، لیکن اس نے اتنا کبھی جرم کیا ہوتا ہے اور وہ اتنی اسٹرانگ شہادت ہوتی ہے کہ پھر آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ آپ جو ہے وہ ڈیتھ سینٹینس جو ہے وہ پھر کنفرم کرنی پڑتی ہے. اچھا سر، آپ کے پروفیشن کی طرف آئیں تو ظاہر ہے وکیل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وکیل بڑا ویل ڈسپلن ہوتا ہے اور ظاہر ہے بڑی ٹف جاب ہوتی ہے، صبح جلدی اٹھنا، لیٹ نائٹ تک کیسز کو اسٹڈی کرنا، تو بیلنس کرنا لائف کتنا مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، سوشل جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے، تو مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے؟ اسپیشلی فیملی شکوے کرتی ہے کہ ٹائم نہیں دیا جاتا. یقیناً مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب جو وکالت ہے اس کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. اب اکیلے آپ وکالت نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پورے آفس میں کم از کم درجن سے تو زیادہ ہمارے ایسوسیٹس ہیں ہمارے. اب یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنا نالج شیئر کرنا ہے ینگسٹرز کے ساتھ تاکہ وہ بھی آگے میدان میں آئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نالج شیئر کرنے سے آپ کا نالج کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. بالکل یہ ایسا خزانہ نہیں ہے کہ آپ تجوریوں میں سے کسی کو دے رہے ہیں اور ختم ہو جائے گا. جتنا یہ نہیں ہوتا. ایکسپینڈ کریں گے اتنا بڑھے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ جو اپنے ایسوسیٹس ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے ساتھ چیمبر میں کام کر رہے ہیں، ان کو بھی رسپانسبلٹیز بھی ان کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے فائنینسز بھی شیئر کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ کم از کم ایک سکون مل جائے گا. آپ ہر کیس میں اپنے آپ کو نہیں بادر کریں گے. اچھا یہ سر پروفیشن میں بائی چانس آ گئی ہے، بچپن سے تھا کہ میں نے وکیل ہی بننا ہے اور اتنا کامیاب وکیل بننا ہے؟ پیرنٹس کی بھی یہی وش تھی آپ کے؟ نہیں، میرا بچپن میں تو بالکل مجھے وکالت کا پتہ ہی نہیں تھا. اسکول لائف تک میں تو آرمڈ فورسز میں جانا چاہتا تھا. میں چونکہ ایک ایتھلیٹ بھی تھا اور سپورٹس میں بہت آگے تھا، تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. تو پھر میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جب میرا جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کرم ایجنسی پارا شنار میں ہوئی، اور وہاں سے میں نے میٹرک بھی، میری پیدائش بھی وہیں پہ ہے، میرا میٹرک بھی وہیں سے کیا. ہم وہاں پہ سیٹل تھے، ہمارے دادا جو تھے وہاں پہ وہ 20s میں وہاں چلے گئے تھے. تو میں جب پنڈی میں چونکہ ہماری رہائش تھی کافی عرصے سے، تو پھر میں نے گورنمنٹ کالج راول پنڈی سے جب میں نے ایف ایک میں جب میں ایڈمیشن لیا، تو چونکہ اس وقت ضیاء الحق کا ایک بڑا سخت قسم کا مارشل لاء تھا، تو طبیعت میں کچھ تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ آپ نے سختی جو ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی. تو میں اس وقت پھر پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو تھی اس کا میں ممبر بنا اور اس میں بڑا ایکٹیو ہوا. اور 1983 میں مجھے جو ہے اور میرے کچھ ساتھیوں کو مارشل لاء میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور ہمیں ملٹری کورٹ میں جب پیش کیا گیا تو اس وقت جو سمری ملٹری کورٹ اور اسپیشل ملٹری کورٹس ہوتی تھی اس میں وکیل کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو وہ پہلا مقدمہ تھا، حالانکہ میں نے اس وقت انٹرمیڈیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ میں نے اور میرے جو شریک وہ جو تھے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، ہم نے اپنی وکالت خود کی. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سزا بھی ہو گئی، تو وہ چونکہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے. لیکن وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں آپ کو لگا کہ آپ نے وکیل بننا ہے، بالکل آف کورس وہ پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے مزاج سے زیادہ قریب جو ہے
پیشہ جو ہے وہ وکالت ہے. پھر میں نے کیونکہ میں 1 سال تقریباً جیل میں رہا اور میں پھر کالج ریگولرلی نہیں پڑھ سکا بی اے میں, تو پھر میں نے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ بی اے کیا اور وہ پاس کرنے کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی لاء کالج لاہور سے پھر LLB کیا اور اس کے بعد وکالت کا آغاز کیا. اچھا, بڑے ہائی پروفائل جو کیسز ہیں ان میں آپ نے وکالت کی, یہ جو سر انجام دی خدمات, اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ کا فارن فنڈنگ کیس ہے اور بھی بڑے کیس ہیں, اور سب سے حالیہ جو نور مقدم کیس ہے, کیسا سانحہ تھا ظاہر ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. اور سر یہ کیس جب آپ کے سامنے آئے, ظاہر ہے اور بھی اس طرح کے بڑے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے, لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی کیس تھا جب یہ کیس آپ کے پاس آیا, نور کے پیرنٹس آپ کے پاس آئے, تو کیس کو دیکھ کر انیشلی کیا سوچا آپ نے؟ ذرا وکیل تو ہیں ہی, پروفیشن سے تو منسلک ہیں, ایموشنلی بھی یہ کتنا مشکل تھا؟ بالکل تھا, یہ ایموشنلی بھی تھا. میرے اصل میں جو ان کے والد ہیں نور مقدم مرحومہ کے, وہ ان کے ساتھ تو میری کوئی جان پہچان نہیں تھی, لیکن ان کے کالیگ جو ہیں وہ بھی سابق امبیسڈر ہیں, انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس میں مجھے ریکویسٹ کی کہ میں اس میں آ جاؤں. اور پھر جب میں نے کیس دیکھا, اور چونکہ یہ اتنا بہیمانہ اور ظالمانہ قسم کا اقدام ہوا تھا, تو میں نے بغیر کسی سوچے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کیا. حالانکہ میں ٹرائل کیسز بہت عرصہ پہلے سے چھوڑ چکا ہوں, اور وہ 2008 میں جب میں ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا, اس سے پہلے ہم نے بہت سارے کرمنل ٹرائلز بھی کیے, لیکن اس کو پھر ہم نے ایز اے چیلنج لیا. اور ایز اے چیلنج اس لیے لیا کہ اس یہ ایک بڑا یونیک قسم کا کیس تھا کہ جس میں کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا, تو اس میں اور ساری جو شہادتیں تھیں وہ واقعاتی شہادتیں تھیں, اور واقعاتی شہادتوں کو لے کر اس کو کیس کو پلیٹ کرنا, اور اس میں جو مرکزی ملزم ہے اس کو سخت سے سخت سزا دلوانا, جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا چیلنجنگ تھا. تو چونکہ اس میں میری وہ ذاتی ایک اٹیچمنٹ بھی تھی, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی تھی, اور اس میں پھر یہ ہے کہ میرے جو بہت ہی قریبی اور جو اچھے جو میری ٹیم ممبرز تھے, ان کو میں نے دوبارہ یہاں پہ لے کے آیا, اور انہوں نے بڑی بھرپور اس پہ ریسرچ کی, اور پورے کیس کو ہم نے دیکھا, اور وہ ہم نے پلیٹ کیا, اور الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں کامیابی ہوئی. ٹھیک ہے, بالکل کامیابی ہوئی. ابھی آپ مطمئن ہیں اس جو فیصلہ آیا ہے نور کے جو پیرنٹس ہیں, مطمئن ہیں فردر اس پر آگے کیا ہونا ہے؟ اس کیس کے بارے میں تھوڑا سا اس میں مطمئن ہم کافی حد تک ہیں. اس کی اس وجہ یہ ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر, جس پہ قتل کا الزام تھا, اس کو تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جو ہے اسلام آباد, انہوں نے سزائے موت اور دوسرے کاؤنٹس میں بھی سزائیں دی, اور اس کے ساتھ جو ان کے جو سہولت کار تھے, جو گھریلو ملازم تھے, ان کو بھی 10 سال قید, لیکن ان کے والدین کو اور وہ جو تھیراپی ورکس والے تھے ان کو بری کیا. اوورآل اگر دیکھا جائے تو ہم اس فیصلے سے مطمئن ہیں, لیکن اس کے جو دوسرے حصے ہیں جس میں بریت ہوئی ہے, اس کے بارے میں ہم مشاورت کر رہے ہیں, اور زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کی بریت کے خلاف بھی جو ہے ہم اپیل ضرور فائل کریں. صحیح. اچھا سر یہ تو ظاہر ہے اپنی نوعیت کا بڑا ہی الگ کیس تھا, لیکن بہت زیادہ اس پر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ اس طرح کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ جو مجرم ہے وہ ذرا اثر و رسوخ والا ہے, ظاہر 8-9 سالوں بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں. ابھی تو ظاہر میڈیا پہ ہائی پیک چل رہی ہے, ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے گا, یہ سزائے موت تک جائے گا معاملہ؟ یا دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی عدالت کسی کو سزائے موت دیتی ہے, اور زیادہ تر سیشن عدالت ہی دیتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ ضابطۂ فوجداری کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ جج صاحب نے ایک ریفرنس بنا کے ہائی کورٹ بھیجنا ہوتا ہے, جس کو مرڈر ریفرنس کہتے ہیں عام طور پہ. تو وہ اس کی جو سزا ہے سزائے موت, اس پہ اس وقت تک عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب کم از کم 2 ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ اس کیس کو سن نہ لیں اور اس کی ڈیتھ سینٹینس کو کنفرم نہ کر دیں. تو وہ پھر کنفرمیشن اگر کر دیں تو پھر بھی ایک مجرم کے پاس جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے. جب وہ بھی ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر آخری جو ایک ہوتی ہے وہ رحم کی اپیل ہوتی ہے صدر مملکت کے پاس. تو صدر مملکت جب اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ایک پروسیس ہے. اب جس مقدمات میں سزائے موت ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پر اس عمل درآمد ہو جائے. اس کیس کو آپ کہہ رہے ہیں مثال بنے گا یہ کیس؟ امید بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو واحد ایسا کیس ہے, بڑے کم ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جس میں ملزم کو سزائے موت ہوئی ہو اور وہ واقعاتی شہادت پہ. اور واقعاتی شہادت بھی جو ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ CCTV ریکارڈنگ نے بڑا کام کیا. اس میں جو کال ریکارڈ ڈیٹا ہے اس نے بھی کام کیا. تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم ایک نئی نظیر ضرور قائم ہو گئی ہے کہ اگر سائنٹیفک بنیادوں پر حاصل کی گئی شہادتوں کو صحیح معنوں میں تفتیش کر کے اور اس کو پروسیکیوشن
میں اچھے طریقے سے پیش کر دیا جائے تو اگر چشمدید گواہ نہ بھی ہوں تو اس میں ملزمان کو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ ظاہر ہے وکالت ایک بڑے لمبے عرصے سے آپ کا پروفیشن رہا ہے، جو نیو کمرز ہیں جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ پروفیشن بڑا چیلنجنگ ہے، اس میں آپ جب تک آپ کا مزاج نہ ہو تو آپ وکالت نہیں کر سکتے، بالکل، کیونکہ شروع میں اس میں بڑا آپ کو صبر و تحمل سے کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو فائنینشیل پرابلمز بھی ہوتی ہیں شروع میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کو شارٹ کٹس بھی بڑے ملتے ہیں۔ تو اگر آپ ان شارٹ کٹس کو اگر ایک پس پش ڈال کر اپنے اصول بنا لیں اور ایک ایماندارانہ طریقے سے زندگی گزاریں اور کسی میل پریکٹس میں نہ ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن آپ کو آگے بڑھنے سے اور ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، شاہ خاور صاحب سے آج آپ نے دیکھا ایک تفصیلی گفتگو ہوئی بہت سارے اہم معاملات پر۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کتنے منٹ کا ہے؟ 25